अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अफवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रूह और ईमान से जुड़ा हुआ है। माह शबान की 15वीं रात, जिसे हम शब बरात के नाम से जानते हैं, एक ऐसी रात है जो कि मग़फ़िरत की रात है और फैसलों की रात है। लेकिन जहाँ इस रात की फजीलत के चर्चे हैं, वहीं हमारे ज़हनों में बहुत से सवालात भी गर्दिश कर रहे हैं। क्या शब बरात की फजीलत अहादीस से साबित है? क्या वाकई इस रात इनफरादी और इज्तमाई तकदीर के फ़ैसले होते हैं? और सबसे अहम बात, वो कौन से अमाल हैं जो हमें इस रात अल्लाह के करीब कर सकते हैं, और वो कौन सी रस्में हैं जिनसे हमें दूर रहना है? आज हमारे साथ एक ऐसी इल्मी और अदबी शख्सियत मौजूद हैं जो पहले भी हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हुए हैं। वो PhD इस्लामियत में की हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके जो MPhil और PhD में उनके साथ अटैच्ड हैं। और हमारे साथ एक जय्यद इल्मी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर वारिस अली साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आगाज़ वहीं से करने जा रहे हैं जहाँ से आमतौर पर बहस शुरू होती है कि शब बरात की शरई हैसियत क्या है और इसकी हकीकत क्या है। क्या ये महज एक रवायती रात है या इसका सबूत हमें कुरान, सुन्नत या हदीस से भी मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि शब बरात क्या है, उसकी शरई हैसियत क्या है, इसकी क्या हकीकत है, तो इस हवाले से सूरह दुखान की जो इब्तदाई आयात है ना, उनके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हामीम वल किताब मुबीन, ओके। और उसके अंदर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। ये जो लैलतुल मुबारका है ना, इससे मुराद कुछ मुफस्सिरीन ने तो लैलतुल क़द्र लिया है। जी बिल्कुल, इससे रमज़ान की मुराद आखिरी। लैलतुल क़द्र। जी बिल्कुल। और बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे लैलतुल मुबारका से मुराद जो है ये शब बरात लिया है कि शाबान की 15वीं जो रात है, ओके। ये इस लैलतुल मुबारका से मुराद है। कि जिसके आगे फिर ये भी है कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, कि हर हिकमत वाले अमल का जो है ना उसको तकसीम किया जाता है। ओके। तो ये तो है कुरान पाक के अंदर इसका ज़िक्र। लेकिन इसकी जो मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ इख्तिलाफ़ राय इसके अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। दूसरा है अहादीस नबविया, और ये तकरीबन 10 अहादीस हैं ऐसी कि जिसके अंदर इनका इस रात का ज़िक्र है, जो कि मुस्तनद इसकी फजीलत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस हवाले से ये भी एक बहस है कि जी क्या वो अहादीस मुस्तनद हैं ओके या ज़ईफ़ हैं। थोड़ा सा हमें ये भी बता दें कि मुस्तनद और ज़ईफ़ अहादीस का फ़र्क हमें समझा दें। हाँ जी। हम इसमें भी बड़ा फंसे रहते हैं। जी ऐसे है कि जो हदीस है ना, बेसिकली जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर मुश्तमिल होती हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। बाज़ औक़ात तो वो हूबहू आपके अल्फाज ही नकल किए जाते हैं, बाज़ औक़ात तो मफ़हूम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया होता है वो होता है, और अल्फाज जो हैं वो सहाबा किराम के होते हैं। लेकिन वो बेसिकली कोई ज़ईफ़ या वो कमज़ोर नहीं होते। जो उनको रिवायत करने वाले हैं ना सहाबा के बाद, सहाबा तो सारे के सारे उदूल हैं। जी बिल्कुल। उनके बाद जो रावी होते हैं, उनमें कोई एक रावी अगर कोई कमज़ोर है, उसका कुव्वत हाफ़ज़ा इतना ज़्यादा मारूफ नहीं था, तो फिर वो कहा जाता है कि इसकी जो सनद है ना, जिसको रिवायत करने वाले हैं, उनके नामों पर मुश्तमिल जो सिलसिला है, उसको सनद कहा जाता है। ओके। तो कहा जाता है कि जी ये हदीस की सनद जो है वो कमज़ोर, वो सनद हदीस की कमज़ोर होने की वजह से कह दिया जाता है ये हदीस कमज़ोर है, ये ज़ईफ़ है। ये अहादीस को लिखने का अमल कब स्टार्ट हुआ था? ये जो बुखारी शरीफ है और ये है अहादीस को लिखने का जो अमल है ना, मुतलकन ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हो गया था ना। ओके। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में अहादीस लिखने से मना फरमाया था। अच्छा। यानी हदीसें लिखी जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि अभी कुरान पाक नाज़िल हो रहा है, तो आप जो है ना वो कुरान और हदीस को मिक्स अपना कर दें, आप इससे रुक जाएं।
تو یہ روکنا اٹ سیلف جو ہے نا دلیل ہے کہ احادیث لکھی جاتی تھی اور پھر جب صحابہ جو ہے پہچان کے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لکھواتے تھے بتا دیتے تھے یہ کہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، تو پھر صحابہ جو ہے وہ اس میں فرق کرنا سیکھے، تو پھر احادیث جو ہے نا لکھی جاتی تھیں. پھر آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اکتبوا انی، مجھ سے جو ہے نا وہ یہ لکھا کرو، بلکہ لکھنے کا آپ نے ترویج دی، بلکہ لکھنے کے حوالے سے تو بدر کا وہ واقعہ جو ہے کہ جس میں قیدی جو آئے تھے تو ان کو چھوڑنے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص جو ہے وہ قیدیوں میں سے اگر مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. لکھنے کی ترویج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو احادیث کے اندر ذوف آ جاتا ہے نا سند کی وجہ سے، تو وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر ایک حدیث کے اندر کی سند میں ذوف ہے اور دوسری ایک اور حدیث ہے، تیسری ایک اور حدیث اسی عنوان سے آ رہی ہے، تو وہ پھر ذوف کثرت اسناد کی وجہ سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مستند احادیث یا اس کے اوپر جو ہے نا وہ پورا کہیں کہ جی اس میں کوئی ذوف نہ ہو، وہ ایسے احکامات کے لیے ہوتا ہے جو حلال اور حرام سے متعلق ہو. کہ جس میں فقہی حکم لگانا ہے ہم نے کہ جی یہ چیز ناجائز ہے، اس کے لیے مطلب یہ کام کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ہاں نہیں، کوئی ایسا ہو یا کسی چیز کے اوپر منع کر دیا کہ یہ چیز جو ہے نا ناجائز ہے، تو پھر اس کے لیے چاہیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر ذرا برابر بھی وہ ذوف نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث سے وہ حکم ثابت ہوتا ہے. جہاں تک یہ شب برات کا تعلق ہے تو یہ فضائل کے پر مبنی ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو شخص شب برات میں عبادت نہیں کرتا، شب داری نہیں کرتا یا نوافل نہیں پڑھتا یا اس کا روزہ نہیں رکھتا دن کے وقت، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسا کہے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ جی ایسی حدیث کو لے کے آؤ کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ جو نہیں روزہ رکھے گا جو ہے نا وہ گناہ گار ہوگا یا کوئی ایسی بات. یہ تو ایک فضیلت والی بات ہے، جو رکھے گا روزہ اس کو اجر و ثواب ملے گا اور جو نہیں رکھے گا اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. جو رات کو عبادت کرے گا اس کو اجر و ثواب مل جائے گا، جو نہیں کرے گا نہیں ملے گا. یہ اتنی سی بات ہے. تو شرعی حیثیت کے حوالے سے یہ ہے کہ احادیث میں اس کی فضیلت موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ بھی ثابت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس کو روایت کیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اس حدیث کو کہ، اور پھر ساتھ یہ کہا اس میں کہ جی سومو لیلہا سومو نہارہا، رات کو اس کا جو ہے نا قیام کرو، قومو لیلہا و سومو نہارہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو قیام کیا جائے، عبادت کی جائے، اور دن کے وقت جو ہے نا روزہ رکھا جائے. یہ جو میرا خیال یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ روزے آپ شبان میں ہی رکھتے تھے. بالکل ایسے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا. اور اس میں یہ بھی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس میں یہ کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر شعبان کے اندر اعمال جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں بالخصوص. تو میں چاہتا ہوں، اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں جیسے آپ نے ابتدا میں بات کی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی اگر عبادت کریں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے، تو ہمارے جب فیصلہ کیا جا رہا ہوگا، جیسے ہر حکومت جو ہے یہ بجٹ جاری کرتی ہے ایک سال کا، بتاتی ہے پلانز اپنے، تو ایسے بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ فرشتوں کو قلم دان جو ہے وہ سونپ دیتا ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ اس دنیا کے اندر آئیں گے. اس طرح کے فیصلے، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں بہت سارے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ذکر کرنا، یاد رکھنا روزے کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، یہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک تحفہ ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب جی، احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے مستقبل کی فیصلے کرتے ہیں. جس نے مرنا ہوتا ہے، وفات پانا ہوتا ہے، اس کا لکھ دیا جاتا ہے، یا جو ہمارے رزق ہیں وہ سارے لکھ دیے جاتے ہیں. تو کیا یہ کسی احادیث میں مستند آئی ہے بات؟ یہ چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
یہ مروی ہے، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اس رات میں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر رات پچھلے پہر میں آسمان دنیا سے متوجہ ہوتی ہے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ہماری آپ کو پتہ ہے کہ اٹھنے والے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ سوئی رہتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ جو شب برات ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج غروب ہوتے ہی، یعنی شام کے وقت ہی جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو وہ جو ہر رات عمل ہوتا ہے نا پچھلے پہر میں، جی بالکل، وہ اس رات سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے اپنی شان کے لائق، اور لوگوں کو یہ ندائیں آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں تو سنائی نہیں دیتی، سننے والے ہی سنتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ حال میں مسترزقن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا، جی بالکل، مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق ہے، کوئی مجھ سے آفت زدہ، مصیبت زدہ کہ جس کو میں عافیت دے دوں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی سوالی، یہ اس طرح کی آوازیں جو ہے نا وہ ساری رات ہوتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ آخری پہر میں نہیں اٹھ سکتے، ٹھیک ہے، اور غفلت کے اندر سوئے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ اس رات کے سوئے نہیں ہے، ابھی سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں کی توبہ بھی کر لیں، اپنے لیے مناجات بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیں، مغفرت بھی مانگ لیں، اور اپنے جو بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بھی سنوار لیں۔ تو یہ جو روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً یہ جو رات ہے بالخصوص یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ اور انعام بھی ہے، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ فیصلوں کی بھی مطلب رات ہے۔ جب وہ مانگے گا بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتوں میں جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ ان کے اندر یہ شعبان کی 15ویں رات بھی ہے۔ باقی جو ہے ہر جمعے کی جو رات ہے یہ ہفتے کے بعد آ جاتی ہے، جمعے سے پہلے جو رات ہوتی ہے جمعہ رات، وہ جو رات ہے وہ بھی ہے، پھر عیدین کی جو راتیں ہیں وہ بھی ہے، رجب کی پہلی جو رات ہے وہ بھی ہے اس میں شامل، اور یہ شعبان کی 15ویں رات بھی اس میں شامل ہے کہ جس کے اندر کوئی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس کو روایت بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کہتی ہیں کہ میری باری تھی، میرے پاس تشریف لائے، آرام کیا، اس کے بعد پھر وہاں سے نکل گئے، تو میں نے پیچھا کیا اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں، تو آپ جنت البقیع میں گئے، اور میں بھی پیچھے قبرستان میں گئی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ تم نے میرے بارے میں کیا مطلب، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تصور کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ کسی اور زوجہ کی طرف جانے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی لمبی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو معاف فرماتا ہے جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہوں گے، یعنی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس کی ایک ایگزامپل دی جاتی تھی کہ جی یہ وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور زیادہ افراد تھے اور ان کی بکریاں بھی زیادہ تھیں، تو بکریوں کے زیادہ ہونے کے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ جتنے ان کے جسم کے اوپر بال ہیں ان سے بھی زیادہ، ایک بکری کے بال ہی نہیں کاؤنٹیبل نہیں ہیں، تو اتنی زیادہ کثرت کی طرف جو ہے نا یہ نہیں اشارہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس رات میں لوگوں کے لیے مغفرت، اب جو شخص جو ہے وہ اس مغفرت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنا چاہتا ہے وہ عبادت کر لے، اور جو نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی کہ جی دار اسلام سے خارج ہے، ہاں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا اگر کوئی کر رہا ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط بھی نہیں کر رہا، تو غلط نہیں کر رہا۔ اگر کوئی غیر صحیح، ہاں جو بات جو ہے کہ اس میں جو ہے وہ آتش بازی کی جاتی ہے، جو غلط کام کیے جاتے ہیں، بدعات، جو فروئی معاملات ہیں، ان سے جو ہے نا وہ خرافات سے بچنا چاہیے اور ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو ہم دین کے ساتھ کوئی حلوے پکا رہے ہیں یا وہ تقسیم کر رہے ہیں چیزیں، یہ تو صدقہ اور خیرات کے اندر آئے گا نا۔ بالکل صحیح۔ اگر کوئی چیز بندہ پکاتا ہے اور غربا میں تقسیم کر لیتا ہے، اپنے دوست احباب میں تقسیم کرتا ہے، تو یہ تو ایک سخاوت والا عمل ہے نا، جی بالکل، صدقہ اور خیرات کرنا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو جو دوسرے جو ایک کیا جاتا ہے نا کہ رات بچے جو ہے نا وہ پٹاخے اور لوگوں کو بالکل جو ٹرینڈ بن گیا، یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم دیکھتے رہے ہیں بچپن سے بھی کہ یہ شب رات میں نا شرلیاں پٹاخے جو ہے نا بہت زیادہ لوگ چلاتے ہیں، یہ غلط چیز ہے، ایک اور اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک اور بھی ڈاکٹر صاحب میں نے سنی ہے کہ وہ کون سے ایسے بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی؟ ہاں یہ بھی کوئی حدیث ہے جی، ایسی بھی حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے جو مشرک ہے، وہ والدین کا نافرمان ہے، عادی جو ہے شرابی ہے، اس قسم کے لوگ، اور حسد کرنے والا، اس میں بھی قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں سے قطع تعلقی کرنے والا بھی اس کے اندر ذکر ہے، اور حسد کرنے والا بھی اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ جب تک ان گناہوں سے تائب نہیں ہوتے تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی طرف بھی جو ہے نا وہ نشانی ہے کہ ان گناہوں سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، والدین کی نافرمانی سے، بالکل حسد کرنے سے، قطع تعلقی کرنے سے، اور شرک اور ایسے جو کام ہیں، گناہ ہیں کہ جس کے ساتھ نہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرتا ہے اور نہ ہی لوگوں کے جو ہے نا حقوق پورے کرتا ہے، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ہمیں یہ بھی کوئی اسپیسیفک ہمیں عبادت بھی پتہ چلتی ہے حدیث میں کہ ہم نے کیا نوافل پڑھنے ہیں یا صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے یا ہم نے کوئی تسبیح ذکر اذکار کرنا ہے؟ دیکھیں یہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو اضافی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی بزرگ جو ہے وہ اس کا اپنا عمل جو ہے، اس کا اپنا کوئی ایکسپیرینس، کوئی تجربہ ہے، تو اس کو وہ اگر بیان کرتا ہے کہ جی اس طرح سے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو کوئی پابند کر دینا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ جی یہی بات کرنی چاہیے۔ اس میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اس کے ساتھ نوافل ادا کیے جائیں، تسبیحات پڑھی جائیں، ٹھیک ہے، دن کے وقت روزہ رکھا جائے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ بہترین فارمولہ، دن کے وقت روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، قیام سے مراد ہے نوافل ادا کرنا، اور جب بندہ تھک جائے تو پھر بیٹھ کے تسبیح پکڑ لے اور اللہ اللہ کرتا رہے۔ اصل بیسک چیز یہ ہے کہ اپنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق ہے اس کو جوڑنا، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، یہ اس کا بیسک مطلب کنسپٹ ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے مواقع ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کر سکیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اس ماہ مقدس کے فوراً بعد رمضان شریف بھی ہے، تو آدمی جو ہے نا وہ اس کی بھی تیاری کر لیتا ہے۔ رمضان کے ساتھ اس میں بھی تراویح پڑھی جاتی ہے، تہجد بھی پڑھی جاتی ہے، پھر روزے بھی رکھے جاتے ہیں، تو یہ ایک تیاری کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ بہت سارے جو ہمارے فقہ کے دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شب برات کو جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یا ہم عبادت کرتے ہیں یہ بدعت میں سے ہے۔ دیکھیں صاحب، بدعت جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو خلاف شریعت ہو، کوئی ایسا عمل کہ جو شریعت کے خلاف ہو، تو اس میں کوئی خلاف شریعت اگر کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے کہیں گے یہ نہیں ہے کہ مطلب ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ جی بالکل، ہر نئی چیز اگر بدعت ہے، بدعت کا مطلب وہ کہ جو جس سینس میں ہے کہ جو گمراہی ہے،
تو پھر تو جو اب جدید دور ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے دین کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بدعت بن جائے گا. پھر اس سے بھی جو ہے نا وہ بچنا چاہیے. ہم جو ختم بخاری رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا, پھر اس کے بھی جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا چاہیے. سالانہ جلسہ دستار فضیلت سارے جو ہے نا وہ کرتے ہیں, چاہے وہ بدعتی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو یا نہیں, لیکن سارے کرتے ہیں. تو یہ نہیں, ہر بدعت جو ہے نا وہ گمراہی نہیں. ہاں شریعت کے خلاف اگر کوئی نئی چیز جو ہے وہ جس میں قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے وہ کوئی اگر کریٹ کر لیتا ہے نئی چیز تو وہ قابل مذمت ہے. لیکن ایسی بدعت جس کے ساتھ, بلکہ تراویح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر باجماعت نہیں پڑھی جاتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا صحابہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ تو کتنی اچھی بدعت ہے. بالکل. تو ایسا عمل کہ جو شریعت کے جو اصول ہیں, ضابطے ہیں, جو قرآن میں ہدایات ہیں اس کے مخالف نہیں ہے تو پھر وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتا. مجھے ایک وہ بات یاد آ گئی کہ آج سے کوئی 800,000 سال پہلے نیا یہ پریس کا کام سٹارٹ ہوا تھا. صحیح. تو اس ٹائم ترکی میں بڑا وہ تھا, سلطنت عثمانیہ کا بڑا راج تھا. ان کے خلیفہ نے اس ٹائم یہ فتویٰ دے دیا علماء کرام سن کے کہ جی یہ جو قرآن پاک کی جو تدوین ہے تھرو پریس یہ بدعت ہے, یہ جائز کام نہیں ہے. اور 700 سال وہ پابندی لگی رہی, 600 سال. صحیح. اور ہاتھ سے لکھتے تھے. تو ہمارا وہ قرآن پاک اور جو کتب تھیں اس کی ترویج صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی, ہم بہت پیچھے رہ گئے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سارا کچھ چل رہا ہے, اس کے بعد سارا کچھ چل رہا ہے. تو مطلب کہ جو نئی چیزیں اس طرح کی آ رہی ہیں اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بالکل جی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان چیزوں کو آپ ایکسیپٹ کریں. آپ نے تو رہتی دنیا تک بتا دیا کہ یہ وہ ہم کبھی موقع آئے گا تو بات کریں گے. مطلب قیامت کی نشانیاں بتائی ہمیں, ہر چیز انہوں نے بتائی. تو یہ چیزیں بھی بتائیں کہ فاصلہ منٹوں میں سیکنڈوں میں طے کریں گے. ہاں جی. تو یہ ساری چیزیں تو اس میں ہی ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا آپ کا کہ جو ہم عبادات کرتے ہیں اس میں کوئی خلاف شریعت کام اگر نہیں ہو رہا, ہاں جی, تو اس رات کو منانے میں, اس میں شب بیداری کرنے میں, نوافل پڑھنے میں, عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل. اس میں اور اگر جو نہیں کرتا کوئی, وہ کامن سینس والی بات ہے ویسے بھی کہ اللہ کی عبادت کسی بھی دن کی جا سکتی ہے, اور اگر کوئی خاص اس رات میں کوئی اہتمام کر کے کر لیتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. کیا مذائقہ, زیادہ اچھی بات ہے. کم از کم کرتا تو ہے نا. ہاں کم از کم یہ ہے کہ لوگوں کو اس بہانے اللہ کا ذکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. جی بالکل. ناظرین, یہ تھا ہماری آج کی تفصیلی اور علمی گفتگو پروفیسر ڈاکٹر وارث علی صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب نے جس خوبصورت انداز سے شب برات کی ہمیں اہمیت کے بارے میں بتایا ہے اور احادیث کے ثبوت دیے ہیں, اور ہمیں احادیث کے بارے میں بتایا کہ کون سی مستند ہوتی ہیں اور کون سی ضعیف ہوتی ہیں, اس کا بھی ہم نے آج نالج حاصل کر لیا. اور صحیح عبادات کے بارے میں پتہ چلا کہ ہم نوافل کرتے ہیں, شب بیداری کرتے ہیں, تسبیح, اذکار, اور سب سے اچھی بات ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں, تو یہ اس کی فضیلت ہے, اس میں کوئی چیز نہیں. اور اگر کوئی بندہ یہ عبادت نہیں کرتا, اس کو صحیح نہیں مانتا, تو یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے. لیکن اس میں کوئی کسی قسم کا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ شب برات اگر منا رہے ہیں اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے منا رہے ہیں تو یہ بالکل آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی وضاحت دی شب برات کے بارے میں. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جو ابہام ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو سن کے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقتاً فوقتاً ٹائم دیتے رہتے ہیں, اور ہم اس طرح کے جو مسئلے ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو ناظرین, اگر آپ کو آج کی جو گفتگو پسند آئی ہو تو آپ اس کو پوری طرح دیکھیں, اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی علمی اور ادبی قسم کی گفتگو آپ سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. آپ سب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مہربانی. السلام علیکم.